बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को मेरे और हारून साहब की तरफ से हम खुश आमदीद कहेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आज हुई हैं। सबसे पहले तो वफाकी कैबिनेट का जो इजलास हुआ उसके अंदर ये वाज़ेह कर दिया गया है कि अब अगर लॉन्ग मार्च करने की कोशिश की गई तो रियासत सख्ती से निपटेगी। और इस फैसले के साथ ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब एक लंबे चौड़े वफ्द के साथ तुर्की के दौरे पर रवाना हो गए और वहाँ पहुँच गए। उनका भरपूर इस्तकबाल भी हुआ। इसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने डिजिटल मीडिया के अहम लोगों से मुलाकात की है और उन्होंने लॉन्ग मार्च से लेके इसराइल तक के अहम नकात के ऊपर बड़ी तफसील के साथ ब्रीफ किया। इसके ऊपर भी हारून साहब से हम जानेंगे। इसके साथ साथ नून लीग और तहरीक इंसाफ में जो लफ्ज़ी जंग जिसका सिलसिला चंद रोज पहले शिद्दत इख्तियार कर गया, आज ऐसा महसूस होता है तमाम हदें पार कर गया, इखलाकियात की भी। ये भी हारून साहब से जानेंगे कि हमारी पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है और इससे दीगर जुड़े अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो बहुत सारी बुरी खबरें होती हैं, अच्छी खबर कोई बता दें कि जो मुज़ाकरात होने जा रहे थे तालिबान के दरमियान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के दरमियान, उसमें क्या पेशरफ्त है? इतना तो हुआ है कि भाई जंग बंदी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए नहीं, हफ्ते दो हफ्ते के लिए नहीं, महीने के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं। इसका मतलब दरअसल ये है कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुतालबात उनके नहीं तस्लीम किए जा सकते। वो कहते हैं कि जी शरई क़वानीन नाफ़िज़, ये तो खैर माना जा सकता है, स्वात में शरई अदालतें हों तो ये तजर्बा किया जा सकता है। अब फाटा जो है उसका इंतज़ाम ही रोक दिए। जब वो कायद-ए-आज़म की दस्तावेज़ात ले आए हैं उनसे मंसूब के, उन्होंने कहा था लियाकत अली खान के दौर में 51 में सेटल कुछ एरिया सेटल किया गया था और इसको बतदरीज सेटल किया जाता। तो कायद-ए-आज़म जिस ज़माने में थे उसमें सिचुएशन और थी, जैसे चीज़ें बदलती हैं तो वो उसको, और ये है कि वही जो है पुराना कबायली निज़ाम बहाल कर दे। तो वो जो कानून उस वक्त थे तो इतने सख्त थे कि अगर एक आदमी गलती करे, फ्रंटियर रेगुलेशन क्या था, तो पूरा गांव को उसकी सज़ा मिलेगी, पूरे कबीले को मिलेगी बाद औक़ात। तो अंग्रेज़ों के कानून वो तो नहीं जारी रह सकते। हाँ, जो कहीं ज़्यादती हो रही है और इतने % आर्मी चली जाए और ये हो जाए और ये असला रखने की इजाज़त दी, असला रखने की तो इजाज़त मुल्क के हदूद में किसी को नहीं दी जा सकती। तो ये एक मुस्बत पेशरफ्त इस लिहाज से है कि एक फ्रंट तो बंद हो, इंडिया की तरफ से देखे ना जो कुछ हो रहा है और दूसरे ममालिक कर रहे हैं। और वो तो देखे ना, अमेरिका में तो लोग एलानिया ये कहते हैं, मुझे अफसोस है मुझसे गलती होगी, मैं ले आता, अमेरिकी ये कह रहे हैं एलानिया, ब्रूस रीडल कह रहा है और लोग कह रहे हैं कि इसको डिस्टेबलाइज रखना है पाकिस्तान को, या इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए या 4 हिस्सों में कर दिया जाए वगैरह वगैरह। तो ये तो नहीं हो सकता ना। लॉ एंड ऑर्डर तो सबसे अहम चीज़, तरक्की भी करनी है, जो भी है लोगों की ज़िंदगी अगर संवारनी, ज़रा भी संवारनी है, तरक्की तो अलग रही, तो अमन तो होना चाहिए ना। अमन कैसे होगा? मसले जाते हैं, मुल्क के अंदर असला है तो ये उसकी तो नहीं इजाज़त दी। चलिए ठीक है, इसके ऊपर मैं तफसील से बात करती हूँ। ज़रा इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट और भी मौजूद सियासतकार हारून साहब, कई दिनों से इसराइल का मामला तूल पकड़ता जा रहा था। इमरान खान साहब ने बड़ी ख़तरनाक बात की है। उन्होंने कहा कि जब मैं हुकूमत में था तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए मुझ पर दबाव था और कहा गया, पैगाम भेजा गया कि अपने मुल्क का सोचें। ये पैगाम किसने भेजा? नहीं, मैं नहीं कह सकता। जब खान साहब ने कोई हल्का सा इशारा भी नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं? जाहिर है अमेरिका ने भेजा होगा और किसने भेजा होगा। और उसके इसराइल के पुष्ट पे तो देखिए ना, यूरोप खड़ा है, बरतानिया ने बनाया ना। कितने यहूदी थे वहाँ पे? कितने यहूदी थे वहाँ पे? 2 लाख यहूदी थे और वहाँ पर जाकर बसा दिए ज़बरदस्ती। नहीं, वो तो बाहर से लाया गया ना, 30 लाख। बाकी रूस से आए, यूरोप से आए, अमेरिका से आए, दुनिया भर से आए। वो तो बरतानिया ने पहली जंग अजीम के से भी पहले उसका ऐलान कर दिया था, फिर उस पर काम होता रहा, इसलिए कि उनका बड़ा रसूख था, उन्होंने सदियों जद्दोजहद की इसके लिए। और उनका टारगेट फ़लस्तीन नहीं है, उनका टारगेट मदीना मुनव्वरा है। उनके जो नक्शे वो छापते हैं, जिस तरह वो इंडियंस कहते हैं ना अखंड भारत, यानी पाकिस्तान भी ना हो, बांग्लादेश भी ना हो, इसी तरह वो मदीना मुनव्वरा। आबादी कहाँ थी उनकी? मदीना मुनव्वरा में। और मदीना मुनव्वरा से कुछ फासले पर खैबर, मशहूर वाक़या दर्रा खैबर, जनाब अली करमल्लाह वजह ने वो है कि अलम उन्हें दिया गया था, क़यादत उन्होंने किया, अलम दिया था, मैं क़यादत उन्होंने की थी। और रसूलुल्लाह ने फरमाया था आज मैं उसको दूंगा जिम्मेदारी जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता और अल्लाह और उसके रसूल में से मोहब्बत करता है, वही है उनका टारगेट। वो तो इसमें तो कोई आमकों को शुबा हो सकता है
باقی کسی کو شبہ نہیں. عرب تو سرنڈر کر گئے, بات ختم ہو گئی. اسرائیل تو سعودی جو بائیڈن جا رہا ہے, یعنی وہ ان سے بات کرنے کا روادار نہیں تھا اور اسرائیل جا رہا ہے, سعودی عرب جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ امکان ہے کہ سعودی عرب تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا جائے. پلان یہ تھا کہ پاکستان سے تسلیم کرایا جائے, ایک کمزور ملک ہے, اس پہ دباؤ ڈالا جائے. اس کے بعد سعودی عرب مان لے کے, جب پاکستان نے مان لیا ہے جو سب سے بڑی عسکری قوت ہے, وہ ترکی نے تو دیکھے نا مصطفیٰ کمال کے زمانے میں مان لیا تھا نا, اس وقت وہ تو لیڈرشپ جی تھی, اس کا کوئی تعلق اسلام سے. اذان پہ پابندی تھی, قرآن مجید پڑھانے پہ پابندی, رسم الخط بدل دیا تھا. سر نہیں ڈھانپ سکتی تھی کوئی عورت, اجازت نہیں. صحیح ہے. تو اسرائیل اس نے کیا کہا ہے خواجہ آصف صاحب نے کہ عمران خان کے زمانے میں ایک جہاز آیا تھا. جی یہ بالکل ٹھیک بات کہی ہے, ہمیں بھی معلوم تھا, ہم اس کا ذکر نہیں کرتے تھے, بعض چیزیں سینسیٹیو ہوتی ہیں. اب انہوں نے کہہ دیا تو یہ واقعہ ہے کہ جہاز آیا, یہاں رہا, کیا ہوا کسی کو معلوم نہیں ہے. تفصیل اگر ہمیں مسلمہ طور پر معلوم ہو, وہ کچھ لوگوں سے ملے نا جی, قطر کے راستے آیا تھا. اور یہ جانا, وہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی رشتہ داری ہے, خاندانی, وہ اس پہ مطلب وہ تو بیوی اس کی تھی, وہ تو چلے گئی, تو مسلمان ہوئی تھی, نماز پڑھتی تھی. یعنی مسلمان یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی, اس نے اسلام قبول کیا تھا, نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. تو مسلمان لبے ایسے کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور اسلامی اصولوں پہ عمل کرتے ہیں. خیر بہرحال یہ کوشش تو مدتوں سے ہو رہی ہے. مطلب یہ ہے ملک کا خیال کرو ورنہ تمہیں تباہ کر دیں گے, بلیک میل کریں گے. کیوبا کو تو نہیں کر سکے آج تک, اتنا سا ملک ہے. کیوبا میں اگر ترقی نہیں کر سکا تو اس کی وجہ اس کا معاشی نظام ہے, کمیونزم ہے اور وراثت ہے. بھائی کے اس کے بعد اس کا بھائی ہے, اس کے بعد اس کا بیٹا ہوگا. یا کوریا میں یہی ہے, کیونکہ وہ آزادی اگر نہیں ہے اور سول ادارے اگر نہیں ہیں, ترقی تو نہیں ہو سکتی. لیکن اس کو کیا بگاڑ لیا, کوریا کو کیا بگاڑ لیا, ترقی تو معاشی ترقی نہیں ہو سکتی. یہاں تو کوئی کمیونزم نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا جی, یہاں تو مسئلے اور ہیں. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حامی حکومت میں موجود ہیں, اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہیں, اپوزیشن میں بھی موجود ہیں, اخبار میں. وہ پہلی بریفنگ میں ایک اخبار میں نے کہا جی اسرائیل کو مان لیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں عرضی حقائق, ان کے تجزیے میں دنیا کی ہر چیز ہے, اللہ تعالیٰ نام کی کوئی چیز موجود. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ نام نہیں کہنا چاہیے. ذات باری تعالیٰ نہیں ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا, اور انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جو قومیں ڈٹ کے کھڑی رہتی ہیں. اسرائیل کی تعداد کتنی ہے جی, کتنی تعداد ہے بھائی؟ آپ اپنا دفاع مضبوط بنائیں, اپنی معیشت ٹھیک, صرف آپ ٹیکس کلیکشن ٹھیک کر لیں. صرف آج میں وفاقی ٹیکس محتسب سے ملا, اتفاقاً کہیں میں گیا, وہ موجود ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. انہوں نے سارا پلان بتایا. بھائی یہ اس پہ بات بعد میں کروں گا کسی وقت. 121 ارب روپے ایک چینی کمپنی کے نام پر کھا گئے FIR کے افسر. 121 ارب روپے, یہ ایک گپلہ ہے. آپ صرف وہی ٹھیک کر لیں اور آپس میں اس طرح نہ لڑیں کہ ملک کو خانہ جنگی تک لے جائیں, تو یہ ملک ترقی کر سکتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. آپ نے آغاز پہ ہارون صاحب یہ بات کی کہ ظاہر سی بات ہے امریکہ ہے. اگر چلیے فرض کر لیجئے کہ امریکہ نے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کے عہدے پہ فائز ہوتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بات کی تھی, تو خان صاحب یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ یہ نہیں بتاؤں گا پیغام کہاں سے آیا؟ امریکہ کی تو بات وہ ہمیشہ سے کر رہے ہیں. نہیں, وہ کریں گے. یہ دیکھیں نا, اب عمران خان صاحب نے یہ میتھڈ اختیار کیا کہ تھوڑا انفارمیشن دینی چاہیے. یہ انہیں کسی نے سمجھا دیا اچھی طرح, اور لگتا ہے کہ مشورہ بھی کوئی ٹھیک لوگوں سے کر رہے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ایکسپلین اگر وقت ہوگا تو میں کر دوں گا. امریکہ واشنگٹن سے لے کے راولپنڈی تک, راولپنڈی سے کراچی تک, کراچی سے کافرستان تک, اس پر اتفاق رہا ہے کہ عمران خان کو حکومت میں آنے نہیں دیا جائے گا. یعنی اگر مینیج کیا جا سکا, ٹھیک ہے. میسج انہوں نے کہا ہے, مجھے دیا گیا کہ وہ نیوٹرل رہیں گے. ٹھیک ہے, میسج کی اور بات ہے, پریکٹیکلی لوگ میرے نیوٹرل رہیں گے یا نہیں رہیں گے وہ تو جب ہوگا تو دیکھا جائے گا. یعنی کچھ امید تو ہے کچھ نہ کچھ, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اتنا انصاف پسند کب سے ہو گیا. اور جناب عمران خان کے زمانے میں بھی وہ نیوٹرل نہیں تھے, اس سے پہلے بھی وہ نیوٹرل نہیں تھے. اس وقت اس کی مدد کر رہے تھے, اب دوسروں کی مدد کر رہے ہیں. نیوٹرل کون ہوتا ہے دنیا میں؟ اور وہ تو یہ ایک معجزہ اگر ہو جائے تو بڑا لوگ سلام پیش کریں گے, اپنا
اسٹیبلشمنٹ کو، اور اس کی بڑی تقریب بحال ہو جائے گی، بحال کیا بہت بڑھ جائے گی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ہارون صاحب، ایک طرف تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہمارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف دورہ ترکی پر وزیر اعظم ایک لمبی چوڑی کابینہ کے ساتھ چلے گئے. ترکی کے دورے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے جی، ایک تو لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جب تک شواہد نہ ہیں تو ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ترکی کے ذریعے اسرائیل سے رابطہ کیا جائے گا. اچھا، ٹھیک ہے، ترکی نے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے. جی جی، ان کی پالیسی یہی ہے. دیکھیے، اردوان کی یا ترک قوم کی ہم اس پہ مذمت نہیں کر سکتے، انہوں نے اسرائیل کی مدد کبھی نہیں کی، لیکن یہ بہرحال ان کی پالیسی ہے. ہماری اسٹیٹڈ پالیسی پہلے دن سے یہ واضح، قائد اعظم نے کہا تھا عالم اسلام کے قلب میں خنجر ہے. ٹھیک ہے، وہ تو اس وقت بھی انہوں نے مانا ہوا تھا اسرائیل کو، وہ تو مصطفیٰ کمال کے جانشینوں نے مانا تھا نا. تو وہ ظاہر ہے اپنا ہماری یہ ہے. دیکھیے، فلسطینیوں کی آخری امید پاکستان سے وابستہ ہے، عربوں کی بھی، عرب عوام کی. حکمران تو گئے، تو حکمرانوں نے تو وہاں انٹیلیجنس نیٹ ورک امریکہ کو بنا دیا 5 آئیز کا. 5 آئیز سے بڑا کوئی میرا نہیں خیال کہ سی آئی اے کے علاوہ کوئی انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے. تو ہم تو نہیں مانتے. دوسری بات یہ ہے کہ جب مانیں گے، اگر کسی نے مان لیا، ایک دن صبح کو یہ اعلان ہو گیا، مطلب سعودی عرب کے نے کر دیا اور اگلی شام یہ بھی اعلان کر دیں، تو اس کے ممکن ہے فوری طور پہ تو کوئی بہت بڑا ہنگامہ شاید ہو جائے، شاید اسی دن لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں، اور ممکن ہے نہ ہو. لیکن پھر وہ چیزیں سلامت نہیں رہیں گی، نہ وہ سر سلامت رہیں گے، نہ وہ ہاتھ اور بازو سلامت رہیں گے، نہ وہ اقتدار سلامت رہے گا، نہ وہ کوئی پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اتنے زیادہ دورے کس بات کے لیے ہو رہے ہیں؟ 1.5 یا 2.25 مہینے ہوئے ہوں گے وزیر اعظم بنے ہوئے شہباز شریف صاحب کو. مریم صاحب نے کہا ہے نا کہ استادوں کو مارا اور ترکوں کو مارا عمران خان نے، اٹھا کر پھینکا، اور یہ عمران خان نے خود جا کے مارا اپنے ہاتھوں سے، تشدد کیا. بس اس سے بڑی غلط بیانی میں کوئی سخت لفظ نہیں سمجھ. اس بے قدر کہتے ہیں پشتوں میں فلانا آدمی اس طرح جھوٹ بولتا ہے جیسے گاجریں کھا رہا ہو. بھائی وہ انہوں نے کہا، ترک حکومت نے کہا، یا جو پاک ترک سکول تھے یہ بھیج دیں. وہ کیا اس کا نام ہے ترک لیڈر کا جس نے یہ قائم کیے تھے امریکہ میں جو رہتا ہے، کیا نام ہے، گولن ہے. تو انہوں نے بھی بھیجے، نون لیگ نے کے زمانے میں بھیجے، انہوں نے بھی بھیجے. ان کے ساتھ جو کچھ کیا، اچھا یا برا سلوک کیا، یا جیلوں میں ڈالا یا نہیں ڈالا، یا ان کی نوکریاں ختم کی، وہ ترک حکومت نے کیا. وہ ترک بغاوت کے بعد. اس پہ تو کبھی سوشل میڈیا پہ بھی ایک جملہ نہیں آیا، بس گھاڑ لینا. ان کا کہاں، وہ 2 آدمی ہیں، پرویز رشید اور عرفان صدیقی، تعلیق نہیں جی، یہ لکھ کے دیتے ہیں. اور توہین آمیز مواد، بندر کے ہاتھ میں ماچس، اور جناب فلاں اور یہ اور وہ، مطلب خانہ جنگی کرا کے رہیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس کا پی ٹی آئی کا رویہ ٹھیک ہے، وہ بھی تلخی کے جواب میں تلخی کرتے ہیں اور توہین ہمیں جملے کہتے ہیں اور بہت کردار کشی کرتے ہیں، اور محض شبے کی بنیاد پہ کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. لیکن جو مریم تقریریں کر رہی ہیں وہ آگ لگانے والی ہے، اور ہر ایکشن کا ریئیکشن بھی آتا ہے ہارون صاحب. ظاہر ہے ایکشن کا ریئیکشن ہوگا، اور وہ کون سے دانا ہے کہ خاموش رہیں اور دلیل دیں. اب یہ ہارون صاحب اسمبلی کی اور سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ انصاف چاہیے. نون لیگی لیڈر کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے گندے کپڑے وہاں پر ٹانک دیے تھے اور یہ کیا اور وہ کیا. بالکل نہیں ٹانکنے چاہیے تھے، لیکن یہ نون لیگ وہ ہے جس نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، جنہوں نے ہمیشہ اپنی مرضی کے جج مقرر کرائے، جو عدالتوں کے لاڈلے ہیں. اور اگر عدالت ایک فیصلہ بھی ان کے خلاف دے دے کبھی، دیکھیے نا یہ 10 مقدمے دائر ہوئے، 7 کے ان کے حق میں آگے، 3 اگر ان کے خلاف ہوگا، تو وہ ابھی کہہ رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ ججوں کو جسٹس ثاقب نثار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ثاقب نثار نے کیا کیا؟ ثاقب نثار صاحب کے رویے پہ بعض اعتراضات ہو سکتے ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ مطلب یہ لائے تھے، یہی یہ ان کے وہ وکیل رہے تھے، اور کیا جرم انہوں نے کیا تھا؟ تو وہ تو کچھ بھی کہہ سکتی ہیں، کچھ بھی کہہ سکتی ہیں، دن رات کڑتی ہیں کہ میں وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکی. ہر وقت، ہر تقریر میں. پہلے وہ کہتی تھی عمران خان، جس دن اس نے ملتان میں فکرہ کا جو اس نے بہت بڑی غلطی کی، اس دن سے وہ اس کو کہتی فتنہ خان. جی اچھا، یہ قطعیت کے ساتھ قرآن مجید کا حکم ہے کہ نام نہ رکھو. یہ دور جاہلیت کا جو ہے رواج ہے، تو یہ نہ کرو.
ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب سبھی اس میں برابری کی سطح پر ہیں، کوئی کسی ایک کو بھی سبھی نہیں، مریم حد سے گزر گئی، اور خان صاحب بھی بڑی زیادتی کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ بھی اور نون لیگ کے بھی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، اور کچھ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ملک کی بربادی کا راستہ ہے۔ آپ نے ابھی بات کی احساس نہیں ہے، جب آدمی مغلوب الغضب ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، اس وقت وہ بالکل نہیں، یہ عام روزمرہ آپ دیکھ لیں، جب آدمی غصے میں ہوتا ہے کوئی نہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، نہ دوسرے کا، نہ اپنی عزت کی پرواہ اس کو ہوتی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ نے کہا کہ خانہ جنگی کی طرف تمام لوگ یہ مل جل کر لے کر جا رہے ہیں ملک کو اس وقت، پاکستان کو۔ ہارون صاحب، صوبائیت کا رنگ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اب ایک صوبے کے خلاف پورے پاکستان کو بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے مختلف قسم کے بیانات دے کر، اور اوپر سے خان صاحب نے ایسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ لانگ مارچ میں ہمارے لوگوں کے پاس بھی اسلحہ تھا، وہ ایک نیا گراؤنڈ نون لیگ کو مل گیا۔ نہیں، وہ دیکھیں نا، اسلحہ تو وہ تحقیق کریں، لائسنس والا تھا، بغیر لائسنس والا تھا، اور اگر ویسے بھی لوگ اسلحہ لے آئے تھے تو دیکھو اس نے کیا کیا، اس نے روک دیا نا۔ دیکھیں میں آپ کو خبر بتاتا ہوں، نواز شریف صاحب نے فون کیا مبینہ طور پر، فون کیا، اب کبھی نہ کبھی تو بات کھل جائے گی، رانا ثناء اللہ صاحب کو پلان سی پہ عمل کرو۔ وہ کیا تھا؟ پلان سی یہ تھا، جو معلوم تھا اداروں کو، کہ آدمی تھے اس میں نون لیگ، عمران خان کے جلوس میں نون لیگ کے آدمی بھی تھے، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اپنے بندے بھیجے جاتے ہیں بیچ میں، اور ان آدمیوں کو کہا گیا تھا کہ جو آپ کو کہا جائے حکم دیا جائے عمل کریں، انہوں نے فائرنگ شروع کرنی تھی۔ جو آپ میں ظاہر ہے، آپ فوج پہ رینجرز پہ فائرنگ کریں گے تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ برداشت نہیں کر سکتے تھے نا ادارے، یہ تو چنانچہ یہ بات بتا دی گئی۔ میں نے کوشش کی عمران خان سے رابطہ ہو جائے، ابھی تھوڑی دیر پہلے، کوئی صورت نہیں تھی کیونکہ اپنے پر ٹیلی فون اب رکھتے نہیں ہیں، اور جو رکھا ہوا ہے وہ چند آدمیوں کے پاس ہے۔ اچھا، تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ ذمہ دار ذرائع نے مجھے بتائی ہے، لیکن یہ حتمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ 100% اسی طرح درست ہو، مگر اگر یہ نہیں بھی تھا اور لے گئے تصادم سے روک دیا تو اچھا نہیں کیا، اچھا کیا نا۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، ایک طرف سپریم کورٹ کے اندر یہ پٹیشن ہے کہ ہم پرامن احتجاج دوبارہ سے کرنا چاہتے ہیں، ہمیں رائٹ دیا جائے۔ اگر آپ پرامن احتجاج کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ ضروری ہے کہ لائسنس یافتہ ہو یا غیر لائسنس یافتہ اسلحہ آپ کو ساتھ لے جانے کی ضرورت ہے؟ گولی تو کہیں بھی چل سکتی ہے۔ نہیں، اللہ دیکھیں نا، اسلحہ وہ کن حالات میں لے کے آئے، غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے بالکل اسلحہ ڈنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے اسلحے کا، لیکن یہ ہے کہ جب کوئی قانون اور ضابطے پہ عمل نہیں کر رہا اور 35,000 شیل فائر کیے گئے، اور رانا صاحب اس پہ بہت خوش ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بالکل ہم نے جمع ہونے نہیں دینا تھا یہ۔ وہ بھائی مولانا فضل الرحمان آئے یا نہیں آئے، دھمکیاں دیتے رہے یا نہیں دیتے رہے، طاہر القادری نے دھرنا دیا یا نہیں دیا، اور بلاول صاحب آئے یا نہیں آئے، اور کتنے مظاہرے ہوتے ہیں، تو کیا مولانا فضل الرحمان کہاں سے چلے، ان کے قافلے کراچی سے لے کے ادھر پختونخوا کے آخر، کہیں کسی نے روکا اس کو؟ بلاول کو کسی نے روکا؟ اسی طرح کی تقریریں کرتے آ رہے تھے نا جس طرح کی خان صاحب کرتے ہیں۔ خان صاحب کا نوٹس زیادہ لیا جاتا ہے، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، ظاہر ہے نمایاں آدمی ہیں، اسی طرح کی تقریریں کرتے ہوئے تھے، ان کو کسی نے روکا تھا؟ صحیح۔ یہ اصل میں دیکھو نا، بالکل کرش کرنے کا، امریکہ ان کے ساتھ ہے، پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، امریکہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا کرے؟ مثلا اس وقت اگر وہ حکومت کی مخالفت کرے، یہ تو نہیں کر سکتی نا اعلانیہ۔ اچھا، میڈیا گروپ ساتھ ہیں، اب وجوہات بالکل واضح ہیں، جس شخص کے سر میں ذرا سی بھی عقل ہے وہ سمجھ سکتا ہے، میڈیا گروپس کی اکثریت ان کے ساتھ، جرنلسٹ جو مؤثر ہیں ان کی اکثر، اس میں خان صاحب کی غلطیاں بھی شامل ہیں، میڈیا کے ساتھ ان کا جو رویہ رہا ہے، اور جس طرح ان کے ورکر توہین اور تذلیل کرتے ہیں اور ہر ایک کو لفافہ کہتے ہیں، وہ بھائی مخالف ضروری ہے کہ مخالفت دیانت بھی ہو، فائنینشلی کرپٹ ہو۔ کئی جرنلسٹوں کو تو ہم جانتے ہیں عمران خان صاحب کے بہت سخت خلاف ہیں، وہ تعصب ہو سکتا ہے، اس کی رائے غلط ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، تو یہ ضروری ہے وہ کرپٹ بھی ہو۔ ہم تو جن لوگوں کو جانتے ہیں تو ان میں سے ہیں کرپٹ بھی ہیں، کئی بے انتہا کرپٹ بھی ہیں، اور بعض جو ہیں بالکل ان کا دامن صاحب ہے، روپے پیسے کوئی چوتا ہی نہیں ہے۔
صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہارون صاحب, استعفوں کا معاملہ اسمبلی سے, اس کے اوپر تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے؟ اور عمران خان کے حامیوں میں کیا کرپٹ جرنلسٹ نہیں ہے؟ ہیں ہارون صاحب, ہیں. وہ تو کریکٹر انڈیویجول کا ہوتا ہے, بالکل گروپ کا کریکٹر نے. نون لیگ میں ایسے آدمی میں آپ کو مل جائیں گے جو کلین ہے, آپ کو پی ٹی آئی میں کلین بھی مل جائیں گے, کرپٹ بھی مل جائیں گے. وہ کریکٹر تو انڈیویجول کا ہوتا ہے, پارٹی کا تھوڑی کریکٹر ہوتا ہے. پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تھارلی کرپٹ ہے. پیپلز پارٹی بے شمار آپ کو 60-70 لوگ مل جائیں گے. یہ کیا بات ہے؟ تمام کو ایک صف میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا. چلے بریک لے لیتے ہیں. کریکٹر کسی علاقے کا, کسی زبان بولنے والے کا, کسی پارٹی کا ہوتا ہی نہیں ہے. کریکٹر انڈیویجول کا ہوتا ہے, انفرادی شخص کا, ایک اکیلے شخص کا. وہ تو ایک الگ بات ہے نا, کوئی فاشسٹ پارٹی ہے ہٹلر کی, مسولینی کی, یا ایم کیو ایم ایک زمانے میں تھی, لیکن ایم کیو ایم کے لوگ سارے کوئی جرائم پیشہ تھے نہیں, بڑے بہت اچھے لوگ بھی, بہت اچھے بھی تھے. ٹھیک ہے, بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. تو اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کی استعفوں کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ہارون صاحب کا تجزیہ لیں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ملک کی معاشی صورتحال پر بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کریں گے. ہارون صاحب, استعفوں کی بات کروں گے, مگر ترکی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے, تو آپ نے ایک اور پہلو کی طرف نشان دیا. ان کا کاروبار ہے وہاں پہ, ان کا ترکی میں کاروبار ہے, امارات میں کاروبار ہے, لندن میں کاروبار ہے شریف خاندان کے. اب یہ جنرلی اٹ از بلیوڈ, اس کے ترک کمپنیوں کو ٹھیکے کیوں دیتے ہیں, چینی کمپنیوں کو؟ دیکھیے ترک کمپنیاں جو ہے, دیکھیے ترکی حکومت الگ ہے, ترک کمپنیاں الگ ہیں, تو کاروباری کمپنیاں ہیں نا. صحیح. چینی حکومت الگ ہے, چینی کاروباری کمپنیاں الگ ہیں, دنیا میں بدترین سمجھی جاتی ہیں ان میں سے بعض کمپنیاں, ساری تو نہیں بری ہوتی نا, نہ کوئی قوم ساری اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے. ایک ان کے اندر ان کو پچھلے 20-25 سال سے کہتے ہیں اکنامک اینیمل ہیں, معاشی حیوان ہیں بعض کمپنیاں ایسی. ہم چین گئے ہیں نا جی, $50 کی جو چیز وہ بیچ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو $3 میں دے دیتے ہیں. جو آدمی نہیں سمجھتا وہ مگر اچھے بھی دیکھے ہم نے, ایسے ہوٹل بھی دیکھے, ایسی کتابوں کی دکانیں بھی دیکھی جہاں. ترک کمپنیاں بھی کوئی اچھی کمپنیاں نہیں ہیں. اچھا. بلیک میلنگ کرتی ہیں, ناجائز فائدے اٹھاتی ہیں. وہ کوڑے کا ٹھیکہ, کیا بکواس ہے جی, کیا آپ اپنا کوڑا نہیں اٹھا سکتے؟ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ تمام ہر گاؤں میں, ہر شہر میں, تمام دنیا میں, وہ اسپین میں تھا بڑا صفائی کا انتظام, روشنی کا, رواں پانی کا, اس کا ٹھیکہ دینے کی کیا بات ہے؟ ایک پورے بڑے شہر میں, نام میں نہیں لینا چاہتا, اچھا نہیں لگتا کیونکہ آف دا ریکارڈ بات ہوئی تھی, ایک بڑے شہر میں, 5 بڑے شہروں میں سے ایک شہر میں ایک فوجی افسر نے یہ کہا کہ بھئی یہ کوڑا پڑا ہوا ہے, اٹھانے کا ٹھیکہ دیا اور ایک پیسہ نہیں دیا, ایک پیسہ. اس نے کہا 20 لاکھ روپے ادھار دے دیں, جو اس نے واپس کیا. پھر کہا اگلے سال 40 لاکھ روپے دے دیں, وہ جو موٹر سائیکل کے پیچھے کیریج لگا ہوتا ہے وہ خریدنے کے لیے. اس نے اس سے پوچھا کتنا پیسے کماتے ہو مہینے کے؟ اس نے بتایا اٹ واز اے ہیوج اماؤنٹ, گھروں سے کوڑا اٹھا کے لے جاتے ہیں. اس میں جو فوجی علاقے تھے جہاں یعنی جو تھا وہ بھائی میں نے خود یہ تجربہ کیا ہے, یعنی میں تنہا تو نہیں تھا, کچھ لوگ تھے, ایک جگہ میں رہتا تھا, گھروں سے کوڑا اٹھا 50 روپے مہینہ. اب میں نے پوچھا ہے ایک لاہور کے علاقے سے, ان کا 250 روپے مہینہ, تو 20 سال پہلے 50 روپے تو اب 250 روپے برابر ہیں, بلکہ کم ہو گئے, تقریباً کم کہہ سکتے ہیں. کوڑا اٹھانا بھی کوئی کام ہے, اگر اس کے لیے ٹریننگ چاہیے ہو, وہ مشینری کے استعمال کی تو کتنی ہوگی, 5-7 دن کی, 10 دن کی. ہاں, اس کے اوپر ویسے ہارون صاحب افسوس کا مقام ہے کہ اپنا کوڑا خود نہیں اٹھا سکتے. افسوس کا مقام ہے, یہ سب کچھ بزدار صاحب کے زمانے میں بھی ہوتا رہا, مگر انہوں نے کینسل کر دیا. انہوں نے بزدار صاحب نے بھی کام کرنے نہیں دیا, اور ان کے وزراء نے اس میں پیسے بنانے کی کوشش کی, میرا خیال بنائے بھی. اچھا ٹھیک ہے, چلیے ترکی کی آپ نے بات کی, ایک اور سوال کا جواب دے دیجئے. ہارون صاحب بہت بڑا وفد ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا, 50 سے 60 کے قریب کہہ رہے ہیں لوگ ہیں جو شہباز شریف صاحب کے ہمراہ. مریم صاحبہ کہتی ہے نا کہ وہ ڈیمیج ریپیئر کرنے کے لیے گئے ہیں. اب کیا آدمی کرے, یعنی اس بے دریغ کے طریقے سے 50,000 روپے چینی کمپنی کو دے دیے, زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, 50,000 روپے دے دیے. او بھائی 50 روپے دے دیے, اس کا حساب دیکھو. میں آپ کو, مجھے اس ملک کے اہم ترین آدمی نے کہا, چونکہ اجازت نہیں لی ان سے, میں بتا نہیں سکتا, ٹھیک, شاہراہ ریشم کی مرمت کے لیے چینی کمپنیوں نے جو ٹینڈر دیے, وہ جو اس پہ اخراجات ہونے چاہیے تھے منافع سمیت, اس سے 6 گنا زیادہ تھے, 6 گنا.
600%. ویسے پاکستان میں جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے، میں نے پچھلے دنوں اس کا جائزہ لیا، بہت سے لوگوں سے بات کیا، 400%. سراج الحق صاحب کا واقعہ تو آپ کو بتایا تھا کہ وہ ٹھیکیدار نے کہا اتنے پیسوں میں سڑک بنے گی، اور اس کے پھر 33-34% پہ بنا دی تھی. لیکن 4 گنا. ظاہر ہے انڈیویجول کرپشن کرتے ہیں تو لیڈرشپ تو نہیں کرتی. 17% میں نے لوگوں سے پوچھا ہے جو یہ کام کرتا ہے. اچھا چلیے ایک اور سوال اسی سے متعلق، پھر آگے بڑھتی ہوں استعفوں کے معاملے پہ. آپ نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی ہارون صاحب کہ انہوں نے ایک ایسے سفیر، جس چلیے میں بتا دیتی ہوں، آپ نے رشین سفیر کے حوالے سے ٹویٹ کی تھی کہ ان کے ساتھ ان کی تصویر تھی، انہوں نے وہ جاری نہیں کی. ویسے فوٹو شوٹ سب کے ساتھ ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ ہر ناظم الامور، ڈپٹی ناظم الامور، قائم مقام ناظم الامور جرمنی کا فلاں ہر ایک سے مل رہے ہیں. وہ اب بلاول بھٹو وزیر خارجہ بن کے اپنے تعلقات، بلاول بھٹو بیچارے نے کیا کرنا ہے جی، وہ کوئی لیڈر بن جائے گا، اس میں انگریڈینٹس نہیں. اچھا روسی سفیر کے ساتھ ملاقات کی، اس کی تصویر جاری نہیں کتنے اور پٹرول انہوں نے کیا خریدنا ہے، گندم کیا خریدنی ہے. انڈیا نے کتنا پٹرول خریدا ہے؟ 3 کروڑ ٹن، ابھی 2 کروڑ ٹن اور خرید رہے. 30% کام کا کیا مطلب ہے؟ $5-7 بلین انہوں نے بچا لیے، اور ہم اگر $5-6 بلین کے لیے ہم سجدہ ریز ہوئے IMF کے سامنے، اور ہم پورے 6-6.5 بلین ان سے تیل لے کے بچا سکتے. اور ہم خوف کا کیا کریں ہارون صاحب، جو خوف ہمارے سر پر ہے؟ خوف پہ کوئی حکمت عملی نہیں ہوتی، نہ نفرت میں ہوتی ہے، نہ محبت میں ہوتی ہے. خوف سے رہائی تو پہلا کام ہے. جو شہید کا اعزاز ہے کہ اس کے لیے دائمی زندگی ہے، وہ زندہ رہتے انہیں رزق دیا جاتا ہے جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ موت کے خوف سے اوپر اٹھ جاتا ہے. 2 سپر پاورز کو ودن فیو ایئر 5-7 سال میں وہ فتح کر لیا. کس چیز سے فتح کر لیا تھا؟ موت کے خوف سے باہر نکل کر. صحیح ہے. معاشی صورتحال پہ بات کرتی ہوں. پہلے یہ بتائیے اسمبلی سے استعفوں کا کیا ہوگا؟ پرویز الہی صاحب کچھ اور مشورے دے رہے ہیں، تحریک انصاف کچھ اور سوچ رہی ہے. پرویز الہی صاحب کو یہی سازگار ہے نا. پرویز الہی صاحب اگر آئیں گے تو کس کی مدد سے آئیں گے؟ صرف پی ٹی آئی کی مدد سے تو نہیں نا. انہیں یہ سازگار ہے ان کی سیاست کے، اس لیے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے ان کا. لیکن عمران خان نے کیٹیگریکلی کہہ دیا کہ اس سے امپورٹڈ حکومت کی اسمبلی میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ بھی تو بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے موجودہ حکومت کے خلاف آواز بلند کرنی ہے تو پارلیمنٹ بہترین جمہوری فورم میں وہاں پر آئیں. ٹھیک ہے، یہ اس دلیل میں بڑا وزن ہے. ہم نے بھی یہی کہا تھا، میسج بھی انہیں بھیجا تھا کہ نہ کریں یہ، اس لیے. لیکن اب ایک مزاج کا معاملہ ہے ان کا، اور پارٹی میں بھی اتفاق رائے نہیں تھا اس میں. موجودہ صورتحال جو پنجاب کی ہے، یہ نہیں بھائی الیکشن لڑ رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے، جی ابھی 25 سیٹوں پہ لڑیں گے. اور یہ تو ظاہر ہے کوئی پی ٹی آئی نے سیٹیں خالی کی تھی نا. جی اگر دھاندلی نہ ہو تو 25 میں سے اپنا 18, 19, 20 تو انہیں جیتنی چاہیے. لیکن اب ان کا ایک مزاج ہے اور وہ بیٹھیں گے جا کے. لیکن خیر وہ پنجاب اسمبلی کی پالیسی. ایک اور بھی مشورہ پرویز الہی صاحب نے دیا ہے کہ لانگ مارچ کی فوری طور پہ تاریخ نہ دیں، تقریباً 1 مہینے کے بعد کی دیں. میرا ذاتی خیال ہے سرے سے لانگ مارچ نہیں کرنا چاہیے. میں پرویز الہی صاحب کی اس تجویز سے بالکل متفق ہوں. اس کی وجہ اور ہے، انرجی ضائع ہوتی ہے، کشیدگی پیدا ہوتی ہے، اکانومی خراب ہوتی ہے. آپ جلسے کر کے اتنا ہی دباؤ پیدا کر سکتے ہیں. شہروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو جائیں، ایک چوک میں جمع ہو جائیں، کوئی کشیدگی نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی نعرہ بازی کی ضرورت نہیں ہے. وہ موبائل جلا دیں، اس کی تصویریں چلا دیں، اتنا نفسیاتی دباؤ آئے گا یہ بھاگ جائیں گے یا ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہو جائیں تو بس مقصد حل ہو گیا. الیکشن ہو جائے وقت پہ، اس سے زیادہ سازگار کیا ہوگا. ٹھیک ہے، کل بھی میں نے آپ سے گورنر پنجاب، جو ہمارے نئے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب، ان کے بارے سے پوچھا تھا. آپ نے کہا تھا کچھ ڈیٹیلز نکالیں گے. کیا پتہ چلا؟ 14,000 کنال زمین ہے، اس میں ان پہ الزام ہے اچھا کہ وہ اس میں شامل ہیں، ان پہ کیس چل رہا تھا. مجھے تو کسی نے کہا نیب میں بھی ہے، ہم نے تو سنا کبھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اب مجھے ایسے وقت میں پتہ چلا، میں نہیں کر سکتا تھا. تو وہ اس میں وہ ملوث ہیں، الزام ہے. وہ تو خیر ہے، وزیر اعظم صاحب پہ اتنا سنگین الزام ہے، یعنی منی لانڈرنگ کا وہ مقدمہ چل رہا ہے. جی رانا ثناء اللہ پہ اتنا سنگین الزام ہے. آپ مجھے کوئی اس سوال کا جواب دے دے، نون لیگ کا کوئی حامی، کوئی حکومت کا ترجمان، رانا صاحب کا کوئی ترجمان. او بھائی 3 سال گزر گیا، فرد جرم کیوں نہیں عائد کرنے دیتے؟ پھر آگے آپ تو بالکل معصوم ثابت ہو جائیں گے. اکثریت عوامی تاثر یہ ہے کہ نہیں ہے.
مگر آج جو میں نے تفصیل اس کی پڑھی جی تو میرا تو خیال ہے کہ امکان ہے کہ وہ سمگلنگ کرتے ہیں. ایک آدمی تھوڑی ہے، 5 آدمی ہیں. ہاں دوسرے ANF ہے، اینٹی نارکوٹک فورس، وہ انوالو ہے، وہ فوجی ہیں، وہ نہیں ملوث ہوتے. میں نے جب ایک وزیر اعظم کے امیدوار کو پکڑ لیا تھا، یہ پرویز اشرف صاحب کو تھوڑی وزیر اعظم بننا تھا، وہ مخدوم صاحب تھے، رحیم یار خان کے جنہیں بننا تھا. اچھا میں نے اسے کہا، روزوں کے دن تھے، میں اس کے پاس گیا، وہ منشیات جو ہوتی ہے نا اکٹھی کر کے اس کو جلا دیتے ہیں جو سب کی غیر قانونی طور پہ. ہاں وہ میں گیا تو میں نے پوچھا اس بریگیڈیئر سے کہ اپنا اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہو کہ تم نے خود کیا ہے، تمہیں کسی نے کہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، یہ تو ذرا بڑی ہے، وہ چھوٹی تھی، مطلب ایسے ہاتھ میں سما جاتی تھی. اس نے یہ مٹھی کھولی، اس نے کہا تسبیح، میں روزے سے ہوں، نماز پڑھی ہے، تسبیح کر رہا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میں نے یہ فیصلہ کیا. پھر میں جن کے صاحب سے پوچھا، اس کو ہٹا دیا. جن صاحب اس کو کیوں ہٹا دیا اتنے ایماندار آدمی کو؟ اچھا انہوں نے کہا نہ ہم سے پوچھا نہ اپنے باپ سے پوچھا، اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں، یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے اسے پکڑوا دیا. مطلب انہوں نے اس پہ غیر ذمہ داری کا الزام تو لگایا، اسے سزا بھی ملی، وہ بڑی مشکل سے بچا، ریٹائر اس کو کر دیا گیا. اچھا لیکن یہ ہے کہ اس نے خود کیا تھا فیصلہ، اور میں نے جگہ جگہ سے تصدیق کی کہ وہ نہایت ایماندار. فوجی افسر کیسے اس میں جی میں انوالو ہو سکتے ہیں؟ فیصلہ تو جو عدالت کرے گی وہی صحیح ہوگا. لیکن رانا صاحب کے چہرے پہ اس دن اتنا خوف تھا، اتنے ڈیمورلائز تھے. آئی بلیو کہ اس کا امکان موجود ہے کہ وہ ہیروئن کی اسمگلنگ کرتے ہیں. اور رانا صاحب نے قتل نہیں کرائے تھے وہاں، یہ ماڈل ٹاؤن میں. وہاں کون تھا جی؟ انہوں نے کیا کیا تھا جی؟ وہ انہوں نے کیا تھا کہ ان پہ گولی چلائی؟ دیکھیے میں اس پارٹی کے، جس پارٹی کو میں سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہوں وہ طاہر القادری کی، لیکن ناپسند کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ظلم ان پہ برداشت کیا جائے، عورتوں پہ حاملہ عورتوں کو مار دیا گیا. ان کے نظریات کو ناپسند کرتے ہیں نا، یا ان سے اختلاف کرتے ہیں، وہ گولیاں چلائی جائیں، وہ سیدھی گولیاں چلائی جائیں. میں نے آئی جی سے پوچھا تھا یہ آپ نے کیا کیا جی؟ مشتاق سکھیرا صاحب تھے، نوکری پیشہ لوگوں کا جو وطیرہ تھا. اور یہ غلط فہمی ہوگی، عجیب غلط فہمی ہے کہ جو گلو بٹ گاڑیاں توڑ رہا تھا، یہ بھی غلط فہمی تھی. اور رہائی بھی اس کی ہو گئی تھی ہارون صاحب. اور آپ اس سے پہلے ڈیٹیل بتا رہے تھے ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس صاحب سے متعلق کہ ان کو سنے بغیر ہی حکم امتناعی جاری کر دیا گیا تھا. اس کی بھی ڈیٹیلز آپ بتا رہے تھے. میرے ذہن میں نہیں کون سا کیس تھا وہ JIT جو بنائی ماڈل ٹاؤن پہ، JIT بنائی، چیف جسٹس صاحب نے ڈائریکشن دی، ہائی کورٹ میں ریٹ ہو گئی. اور ایڈوکیٹ جنرل کو سنے بغیر ہی، ان کا موقف سنے بغیر ہی جناب JIT کو روکنے کا کیا مطلب ہے؟ JIT کو نا انصافی کا ذریعہ، JIT تو انصاف کا ذریعہ ہے. وہ تحقیقات کا ایک شفاف ذریعہ ہوتی ہے جب JIT بنانے کا کہا جاتا ہے. ہارون صاحب یہ سارے معاملات نیب کی بھی ہم بات کرتے ہیں، یہ بات تو ابھی تک مجھے ہضم نہیں ہو رہی جو FBR سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ لوگ ابھی بھی موجود ہیں جنہوں نے 121 ارب روپے کا غبن کیا. جی موجود ہے. میں آج میری اتفاقاً ملاقات ہوئی وفاق ٹیکس متسب سے، ویری ویل ریپیوٹڈ، اور انہوں نے بڑا کام کیا کہ 60 دن میں ریفنڈ ہو جاتا پیسہ. اچھا یہ یورپ کا اور امریکہ کا معیار ہے. ریفنڈ یہ ہوتا ہے کہ پیسے لے لیے جاتے ہیں، لیکن جب وہ ایکسپورٹ مکمل ہو جاتی ہے یا کوئی وہ معاملہ آتا ہے، مثلا چین سے ہو رہی ہے نا انڈر انوائسنگ، اوور انوائسنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ پیسے واپس کر دیے جاتے ہیں. میں نے ان سے بار بار پوچھا کہ افسر موجود ہیں، انہوں نے کہا موجود ہیں. مطلب کام نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ چینی کمپنی نے نہیں لیے پیسے. چینی کمپنی کے نام پہ ریفنڈ پیسے 180 ارب روپے 4 افسر کھا گئے. 121 ارب نہیں، 180 نہیں، 121، کم از کم 2000 ارب روپے کھاتے، کم از کم. اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اور یہ 22,000 آدمیوں کی ضرورت نہیں، اب 4-5 ہزار آدمیوں کی ضرورت ہے. کام تو کرتے ہی نہیں، بس سارا وقت. اور اس میں کچھ کلین آدمی ہیں، وہ پتہ اس کی نشانی کیا ہے، وہ کسی سے رشوت نہیں لیتے، ان کو لفافہ ان کی میز پہ رکھا جاتا، مل جاتا ہے وہیں پہ. میرا نہیں خیال 3-4 سے زیادہ صاف ستھرے آدمی. ٹھیک ہے، ایک آخری سوال مختصر یہ جواب. ایک گروہ ہے ڈاکوں کا، اور اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جانا چاہیے، لیکن متبادل انتظام کر کے ان سب کو فارغ کریں، دوسرے محکموں میں بھیجیں جہاں پیسے کا کوئی لین دین نہ ہو. لیکن چیئرمین کی ریپوٹیشن، FBR کے چیئرمین کی ریپوٹیشن اچھی ہے. ایک آخری سوال بریک کی طرف جانا ہے ہارون صاحب، اس سے متعلق نہیں ہے، عدالت سے متعلق ہے، میں بھول نہ جاؤں. مریم صاحبہ نے ایک چیز فرمائی ہے،
انہوں نے کہا ہے کہ میرا وطن اس وقت شدید مشکل میں ہے، عدلیہ سے گزارش ہے کہ خان کی انتشاری سیاست کا حصہ نہ بنے۔ نہیں، عدلیہ دیکھیے نا، بات یہ ہے وہ خان صاحب بھی جو نفسیاتی دباؤ ڈالتے ہیں، یہ بھی ڈالتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے جی؟ یعنی کوئی بھی خان صاحب کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ عدلیہ سے بہت امید تو وابستہ اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ یہ ڈیٹا یہ کہتا ہے 130 نمبر پہ ہے، اور جج ہمارے جیسے ہیں، عام انسان۔ ججوں کے بارے میں یہ نہ سمجھ لیں، جنرل بھی ہمارے جیسے ہیں۔ فرق یہ ہے فوج میں اکاؤنٹیبلٹی ہے کچھ نہ کچھ، چیف کی تو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی، چیف کو تو اکاؤنٹیبل نہیں کر سکتا، لیکن باقی ہر آدمی اکاؤنٹیبل ہے۔ پھر بھی اس میں کنسٹرکشن کے شعبے میں تو جنرل کیانی صاحب کے زمانے میں میں نے کہا، ٹی وی پہ کہا کرپشن روک کے دکھائے نا، پھر ہم آپ کو مانتے ہیں، اور انہوں نے اس میں پھر کوئی تبصرہ نہیں کیا، اس کے بعد کئی ملاقاتیں ہوئی۔ بات یہ ہے کہ جج بھی ہمارے جیسے ہیں، اچھے بھی ہیں، بہت اچھے بھی ہیں، عام انسان ایسے ہے جج بس، بھی ہیں، عام نہیں انسان۔ بڑے بڑے اعلیٰ جج پیدا، عام انسان ہیں، ٹیمپٹیشنز بھی ہوتی ہیں، لالچ کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ اب ہم بحثیت مجموعی بات کر رہے ہیں، لیکن عدلیہ کو آپ مطلب اس طرح بلیک میل کریں گے جو تو وہ تو بالکل فیصلہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے گی۔ تو عمارت کس ستون پہ کھڑی ہوئی ہے؟ اسی پہ کھڑی ہوئی ہے۔ چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ملک کی معاشی صورتحال کے اوپر تو تفصیل سے بات ہوگی، مگر کالعدم تحریک طالبان کا جو خلاصہ ہارون صاحب نے آپ کے سامنے رکھا، کوشش کریں گے کہ اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ملک کی معاشی صورتحال کی ہارون صاحب بات کرتے ہیں، پیسے ہمارے پاس ہے نہیں، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بجلی بند ہے، بجلی بند ہے، یونٹ پھر بھی مہنگا ہے، لوگوں کی جیب میں پیسے نہیں، کوکنگ آئل، آٹا سب کچھ مہنگا ہو گیا، یہ اور مہنگا ہوگا۔ اور دیکھیے جس ملک کے لوگ ٹیکس نہیں دیتے، 10 لاکھ، آج میں نے ان سے پھر کنفرم کیا وفاقی ٹیکس محتسب سے، 10 لاکھ آدمی ایسے ہیں جنہیں ٹیکس دینا چاہیے اور 1 روپیہ بھی نہیں، منیمم، ویسے زیادہ ہیں۔ مثلا 4 کنال کے مکان میں ایک آدمی رہتا ہے، جی، یا اس کے پاس کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہیں، یا ان کی بیگمات کے پاس سینکڑوں تولے سونا ہے، یا ان کے بچے بیرون ملک تفریح کے لیے جاتے ہیں، مگر وہ کوئی ٹیکس نہیں دیتے۔ 10 لاکھ ایسے آدمی، ملک کیسے؟ ملک تو 2 ہی چیزوں کا نام ہے، اس کا ٹیکس کلیکشن اور دفاع، باقی چیزیں سب بعد میں۔ آپ کے پاس پیسے ہوں گے، تعلیم دیں گے، آپ فوج اچھی پیسوں سے ہی بنائیں گے نا، پولیس کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے اگر نہیں ہیں، سڑکیں کس چیز سے بنیں گی، کارخانے کس چیز سے لگیں گے؟ اب انڈسٹریل ریولوشن کی بات ہو رہی ہے جو ان کے بس کا نہیں ہے۔ 4 گنا قیمت پہ سڑک بنتی ہے، 4 گنا قیمت پہ، میں نے 5 گنا بھی دیکھا ہے بعض جگہوں پہ، ٹھیک ہے؟ تو اکانومی ٹیکس دینا نہیں ہے۔ 2000 یہ جو اسٹیٹ انٹرپرائز سرکاری صنعتیں ہیں، یہ مختلف فگرز ہیں، 700-800 روپے سے لے کے 1200 روپے تک ہر سال وہ کھا جائے۔ کیا مذاق ہے جی؟ پی آئی اے کسی کو دے دو، مفت دے دو، 40 روپے تو بچیں گے نا۔ اللہ کے رسول نے کہا، تاریخی تجربہ یہ ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کاروبار حکومت کا کام نہیں ہے۔ لیکن روس ناکام ہوا، چینیوں نے کاروبار کی شہریوں کو آزادی دی، حکومت مانیٹرنگ کرتی ہے نا، ہیلپ کرتی ہے۔ اچھا، وہ آپ اسی نقطے پہ چلے گئے ہارون صاحب، جہاں سے پیسے بچائے جا سکتے بچا لینے چاہیے۔ تو جب رشیا آپ کو سستی چیزیں دینے کے لیے تیار ہے تو پھر رشیا سے لے لینا، سری لنکا نے لے لیا، انڈیا اس سے خرید رہا ہے۔ بات ہے، ایران سے گیس نہیں لے رہے۔ اس نے ناظری نے کہا کہ ناظم الامور ناظری صاحب نے کہ 6 مہینے میں، اور کتنی سستی گیس آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اس کو پہلے ٹھنڈا کیا جاتا ہے -140 ٹیمپریچر پہ، پھر دوبارہ اس کو پگھلایا جاتا ہے، اور بہت سستی۔ دیکھو نا، ایران سے بھی تو گیس لینے والا کوئی نہیں ہے نا۔ تو پیسے بچائیں، لے لینا ان سے۔ نہیں لے سکتے نا، جو امریکہ کہے گا وہ کریں گے۔ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، جو زرداری صاحب کی، شریف خاندان کی جائیداد ہے۔ یہ کوئی سیکرٹ تو نہیں ہے نا جو میں بتا رہا ہوں، ایوری باڈی نوز۔ وہ پیسہ کہاں گیا برطانیہ میں؟ $800 ملین۔ پاناما سے 1 سال پہلے میں نے خبر دی، پاناما سے تقریباً 1 سال پہلے، 8-10 مہینے ہو سکتے ہیں، ڈیٹ تو مجھے یاد رہتی نہیں ہے۔ تو مجھے شہباز شریف صاحب نے بلایا، میرے ساتھ 3 گھنٹے بات چیت کی۔ میں نے کہا آپ نے پیسے بھیجے؟ جب گفتگو ختم ہوگی میں نے کہا پیسے تو آپ نے بھیجے؟ انہوں نے کہا $30-40 ملین بھیجے۔ کہا یہ مہربانی کریں نہ کریں۔ وہ تو دیکھیے نا، میرے کالم کا تو کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا۔
مگر جب پاناما آ گیا تو نوٹس لینا پڑا. ٹھیک یہ ہے, کیسے خرید سکتے ہیں؟ تو کیا امریکہ کی ایما کے اوپر انڈیا سے کوئی ملک سے دلچسپی نہیں ہے. میں ایک کی نہیں, میں سب کے بارے میں کہہ رہا ہوں. ان کی پہلی پرائرٹی ملک نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ہم عمران خان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کو تالی بجوانے کا شوق ہے, داد لینے کا شوق ہے, اس طرح کا درد دل ہے, اور کیپیسٹی بہت ہی تھوڑی ہے. مطلب کون سے اس کے ایڈوائزر ہیں, کس کماش کے ایڈوائزر ہیں. میں اس ملاقات کی رودات کسی دن میں نے فیصلہ کیا بیان کر دوں گا, چونکہ اس میں تو میں اپنا جو میں نے ان سے کہا تھا وہ میں بیان کر دوں گا. جو میں ان سے ملا اس دن کئی گھنٹے گفتگو. ٹھیک ہے, رشیا سے تجارت اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ امریکہ کا خوف ہے, تو امریکہ کی ایما پر انڈیا سے تجارت امریکہ نے حکم دیا ہے, خوف نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. انڈیا خرید رہا ہے ان سے تیل. اب میں نے دوبارہ چیک کیا, 2,40,00,000 بیرل خرید چکا ہے. اچھا, اور اپنا ابھی مزید وہ خرید مئی میں خریدا تقریباً اسی تعداد میں خریدے. تو بہت وہ آپ نے دیکھو نا جی, ان کی کنزمپشن ہمارے 18-20 بلین ڈالر کی ہے, ان کی 100 بلین ڈالر کی ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور وہ 100 بلین ڈالر میں سے جب 33% بچا لیں گے تو کتنی بڑی رقم ہے 33 بلین ڈالر. ٹھیک ہے, پیس تھوڑی میں تیز رکھوں گی, لاسٹ 3 منٹس ہیں. انڈیا نے گندم پر درآمد پر پابندی لگائی تھی, برآمد کرنے پر. پاکستان جو تجارت اس سے کر رہا ہے انڈیا سے, وہاں سے گندم منگا رکھ کے امریکہ سے حکم آیا ہے انڈیا سے تجارت کرو. میں اس وقت انڈیا سے تجارت کے خلاف نہیں ہوں ویسے, لیکن جو گندم انہوں نے بھیجی ہے جو ترکی نے واپس کر دی 50,000 ٹن, اور اس میں وائرس ہے, روبیلا وائرس, اور خرابی ہے. چلیے وائرس کا لفظ شاید صحیح نہ ہو. اور ہم جو ہیں ہمارے پاس جواز یہ ہے کہ جی سڑک سے آئے گی سستی پڑے گی, یہ ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ کشمیریوں کو کیسے بھول سکتے ہیں بھائی, وہ دکاندار جس نے ایک خاندان کے بیٹوں کو مارا پیٹا ہو, اور مارا پیٹا بھی ہو, قتل کر ڈالا ہو, بلکہ کتنے کشمیریوں کو قتل کر ڈالا. کوئی غیرت اور حمیت بھی کوئی چیز نہیں ہے کہ نہیں ہے. اور خدا اس قوم پہ اپنی رحمت کیسے نازل کرے. قرآن میں صاحب لکھا ہوا ہے, کوئی قرآن پڑھتا ہی نہیں, ایمان ہی نہیں ہے. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم ان لوگوں کے لیے نہیں لڑتے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں, جہاں عورتیں اور بچے اور بوڑھے, مفہوم ہے یہ, فریاد کرتے ہیں کہ یار اب ہمیں اس بستی سے نکال جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں. نہ خدا یاد ہے, نہ عاقبت یاد ہے, نہ کوئی غیرت اور حمیت ہے. اور کبھی ڈر کے خوف کی حالت میں بھی کسی قوم نے کوئی ترقی کی ہے, کوئی عزت پائی ہے. چلیے آخری منٹ ہے ہارون صاحب, مجھے یہ بتا دیجئے, کل عدم ٹی ٹی پی کے ساتھ جو غیر معینہ مدت تک کے لیے جنگ بندی پہ توسیع ہوئی ہے, کون سی ایسی شقیں ہیں ریاست پاکستان جن پہ کمپرومائز نہیں کرے گی؟ دیکھیں نا, بطور ایک عسکری گروہ کے جو وہ اپنا وجود برقرار رکھنا چاہیے, اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا. دوسرا انضمام, 80% سے زیادہ لوگ منیمم انضمام کے حق میں تھے. 2 لیڈروں کے بارے میں مجھے ذمہ دار لوگوں نے کہا, بھائی یہ میں تو اس کو الزام ہی کہوں گا جب تک کہیں ثابت نہ, کیونکہ اس طرح چیزوں کے مقدمات تو چلتے نہیں ہیں. محمود اچکزئی نے اور مولانا فضل الرحمان نے پیسے لیے تھے افغانستان سے, اس لیے یہ مخالفت کر رہے تھے. وہاں عوام کی پرجوش حمایت تھی, تو وہاں سے تو کوئی آواز اس کے خلاف نہیں اٹھی. ٹھیک ہے, ویسے ریومرز ہیں, میں تصدیق نہیں کر رہی کہ شاید صدارتی سطح پر کچھ لوگوں کو جو ہے وہ نہیں, وہ تو مطالبہ ہی ان کے بالکل معاف کیا جائے گا. اگر آپ نے ان کے دیکھیے کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک میں رہتے ہوئے جو رعایت دی جا سکتی ہے, مطلب شرعی قوانین ہے, یہ تجربہ کیا جا سکتا ہے ایک علاقے میں, پھر دوسرے علاقے میں, تیسرے علاقے میں, آخر وہ عدالتیں ہی ہوں گی نا. چلیں انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. بہت شکریہ ہارون صاحب, دیکھنے والوں کو شکریہ, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.